बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहां हम लोगों को ये कन्विंस करते हैं कि आप ऐसे भी करें, म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करें, स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करें, आज आपके लिए ऐसी खुशखबरी कि आप वहां से पैसा निकलवाएं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए। ये क्या है? क्या इसके अंदर जादू की छड़ी है कि इससे हम पेंशन से ज्यादा पैसा हर महीने निकलवा सकते हैं? क्या वाकई ऐसे है? जी, बिल्कुल ऐसे ही है। आप हर महीने पेंशन से ज्यादा पैसा इससे निकलवा सकते हैं एसडब्ल्यूपी के जरिए। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि एसडब्ल्यूपी है क्या। क्या ये एसआईपी के साथ ही शुरू कर देना चाहिए? एसडब्ल्यूपी के जरिए कितनी रकम निकलवानी चाहिए और ये कब निकलवानी चाहिए? इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए और एसडब्ल्यूपी क्यों करनी चाहिए? और वीडियो के अंत में होगी वो एहतियातें जो आपको एसडब्ल्यूपी के अंदर मलहूज़े खातर रखनी होगी, ताकि आप अपना पैसा वक्त के साथ साथ ग्रो भी कर सकें और हर महीने एक रेगुलर इनकम, पैसिव इनकम निकलवाते भी रहें। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, आज आपके साथ बहुत सारी चीजें शेयर होने वाली हैं। सबसे पहले बात करता हूँ कि एसडब्ल्यूपी है क्या। एसडब्ल्यूपी मीन सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, कि जैसे हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी के थ्रू, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, बिल्कुल ऐसे ही सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कि एक सिस्टम के अंदर रहते हुए आप हर महीने कुछ ना कुछ, बल्कि बहुत कुछ पैसा निकलवा सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई रकम में से। ये एक ऐसा प्लान है कि आप हर महीने इससे पैसा निकलवाते भी रहेंगे, लेकिन आपका जो बैलेंस होगा वो भी बढ़ता चला जाएगा। ये कैसे हो सकता है? यही तो चीजें मैंने दिखानी है आपको, यही तो चीजें मैंने आपको सिखानी है आज, यही तो बातें मैंने आपसे डिस्कस करनी है आज। क्या एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एसआईपी के साथ ही शुरू कर देनी चाहिए? नहीं। याद रखिए, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, आपका पोर्टफोलियो अभी उतना नहीं है कि आप उससे अच्छे रिटर्न हासिल कर सके हर महीने, हर 3 महीने बाद या हर 6 महीने बाद या हर साल के बाद, तब आपको एसआईपी के साथ साथ इससे एसडब्ल्यूपी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता अगर आपके पास वॉल्यूम अच्छा है, आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी है, उसके ऊपर आपको हर महीने, हर 3 महीने बाद, हर 6 महीने बाद या हर साल के बाद आपको अच्छा मुनाफा मिल रहा है, तो आप एसआईपी के साथ साथ भी अपनी एसडब्ल्यूपी को स्टार्ट कर सकते हैं। अनटिल अनलेस आपके पास इन्वेस्टमेंट और उसके ऊपर मिलने वाला मुनाफा अच्छे वॉल्यूम तक नहीं पहुंच जाता, आपको एसडब्ल्यूपी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। एसडब्ल्यूपी के साथ कितना पैसा निकलवाना चाहिए हर महीने, हर 3 महीने बाद, हर 6 महीने बाद या हर साल के बाद? ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कितना पैसा निकलवाना चाहिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए। याद रखें, अगर आप अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं वक्त के साथ साथ और पैसा निकलवाना भी चाहते हैं, तो आप उतना पैसा निकलवा सकते हैं जितना आपको मुनाफा मिल रहा है उससे कम, ताकि बैलेंस अमाउंट जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर शामिल होती रहे और उसके ऊपर आपको मुनाफा मिलता रहे। वक्त के साथ साथ वो चीजें बढ़ती चली जाएंगी, आपकी इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेगी, उसके ऊपर जो मिलने वाला मुनाफा होगा बैलेंस अमाउंट के ऊपर, वो भी आपके अकाउंट के अंदर बढ़ता चला जाएगा। आप हर महीने पैसा भी निकलवाते रहेंगे, आपकी जो मंथली जरूरियात हैं वो भी पूरी होती रहेंगी, उसके साथ साथ आपका बैलेंस जो है आपके अकाउंट के अंदर वो भी बढ़ता चला जाएगा और उसके ऊपर आपको अच्छा मुनाफा मिलता चला जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए किसी फंड के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है और उसके ऊपर आपको 12% एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा, एनुअल प्रॉफिट मिलेगा। वो हो जाएगा 1,20,000 रुपया। यहाँ पे अगर हम देखें तो 1,20,000 रुपया सालाना, अगर हम 10,000 रुपया हर महीने निकलवाते भी रहे, तो साल के एंड के ऊपर हमारी रकम पूरी की पूरी सेव रहेगी। जो मुनाफा मिलेगा वो हम पूरे का पूरा निकलवा लेंगे पूरे साल का। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। 10,000 तो बन गया मंथली, कोशिश करें कि आप इसमें से 5 या 6 हज़ार रुपया महाना निकलवाएं। जो बकिया होगा 4 या 5 हज़ार रुपया, वो आप इन्वेस्ट करें अपनी बैलेंस अमाउंट के साथ। फिर देखिएगा इसके ऊपर भी आपको हर महीने मुनाफा मिलता चला जाएगा। तो चंद सालों के बाद आपकी एक्चुअल अमाउंट जो इन्वेस्ट की हुई है वो, और ये जो बैलेंस अमाउंट है प्रॉफिट की मद में, ये बशमूल इसके ऊपर जो मिलने वाला मुनाफा है आपकी बैलेंस को ऐसे बूस्ट कर देगा कि आप देख के हैरान रह जाएंगे। और अब मैं बात करता हूँ कि एसडब्ल्यूपी करनी क्यों चाहिए। हमने पैसा तो जोड़ लिया, पैसा तो इकट्ठा कर लिया, यही तो हमारा मकसद होता है कि हम पैसा जोड़ लें, पैसा इकट्ठा कर लें, ताकि हम आने वाले वक्त के अंदर अपनी मुश्किलात या अपने मामलात को बखूबी अंजाम दे लें। अब इसके अंदर एसडब्ल्यूपी की जरूरत कब पेश आती है? आपने अपने माहाना अखराजात पूरे करने हैं, आपकी ग्रोसरी है, आपके बच्चों की स्कूल की फीसें हैं या आपके दीगर मामलात हैं, आप एक सर्टेन लिमिट के बाद जॉब से रिटायर हो चुके हैं, आपको जरूरत है महाना अखराजात की।
یا اس کی دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے انشورنس لے رکھی ہے، اس کی آپ نے پیمنٹ کرنی ہے سالانہ بیسس پہ، تو آپ سالانہ بیسس پہ یہاں سے پیسہ نکلوا سکتے ہیں اپنی کی ہوئی انویسٹمنٹ سے۔ اس کے علاوہ آپ اپنی مسز کے نام پہ پیسہ وڈرا کر سکتے ہیں منتھلی اخراجات کی صورت میں۔ آپ یہ چاہتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ جو آپ کے پاس منتھلی انکم ہے آپ اس سے اپنی مسز کو ایکسپنس کی صورت میں نہ دیں، تو آپ سسٹمیٹک وڈرال پلان کے ذریعے ہر مہینے ڈائریکٹ کر دیں کہ وہ آپ کے مسز کے اکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسفر کرتا رہے۔ یا اس کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ایک سائیڈ انکم چاہتے ہیں، آپ کے اخراجات بڑھ چکے ہیں، آپ کی جو ماہانہ انکم ہے وہ اس لیول سے نہیں ہے کہ آپ کے اخراجات پورے ہو سکیں، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک سیکنڈ سورس آف انکم ہو کہ جس کے ذریعے آپ اپنے اخراجات پورے کر سکیں یا کیش فلو کے اندر آپ پیسہ ایڈ کر سکیں تاکہ آپ کے اخراجات بخوبی پورے ہو سکیں۔ تو اس صورت میں بھی ایس ڈبلیو پی کر سکتے ہیں، پیسہ اپنی کی ہوئی انویسٹمنٹ سے نکال سکتے ہیں۔ اب باری آ گئی اس جادو کی چھڑی کی کہ جس کے ذریعے ہم پینشن سے زیادہ ہر مہینے پیسہ نکلوا سکتے ہیں ایس ڈبلیو پی کے ذریعے۔ مان لیں آپ 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جاتے ہیں اپنی سروس سے، آپ کے پاس لم سم پیسہ ہے کچھ 70 سے 80 لاکھ روپیہ، تو آپ 80 لاکھ روپیہ میوچل فنڈ کے اندر انویسٹ کر دیں لم سم۔ اس کے اوپر ازیوم کہ آپ کو پروفٹ ملتا ہے 12% اینول بیسس پہ۔ 80 لاکھ روپے کے اوپر آپ کو 12% اینول 9,60,000 روپے ملیں گے۔ تو اس اینول 9,60,000 کو اگر ڈیوائڈ کرے 12 مہینوں کے اوپر تو یہ 80,000 روپیہ ماہانہ بنے گا۔ یہاں پہ چیز سمجھنے والی ہے کہ ہم نے پیسہ انجیکٹ کیا، انویسٹ کیا 80 لاکھ روپیہ، 12% اینول انٹرسٹ کے ساتھ وہ ملا ہمیں سالانہ 9,60,000 روپیہ۔ ہم چاہیں تو 80,000 روپے ماہانہ نکلوا سکتے ہیں پورا سال، لیکن کرنا نہیں ہے، یہ غلطی نہیں کرنی۔ یہاں پہ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ 80,000 کی بجائے 50,000 روپیہ مہینہ نکالیں۔ تو اس سے ہوگا کیا، آپ ایک سال کے بعد 6 لاکھ روپے وڈرا کر چکے ہوں گے ہر مہینے 50,000 کے ساتھ، تو جو ہر مہینے بقیہ آپ کا ہوگا 30,000 روپیہ وہ آپ کا ری انویسٹ ہوتا جائے گا آپ کی انویسٹمنٹ کے ساتھ، اس کے اوپر بھی آپ کو 12% اینول انٹرسٹ ملتا چلا جائے گا۔ یہ کیلکولیشن دیکھیے گا، 10 سالوں کے بعد، 15 سالوں کے بعد، 20 سالوں کے بعد آپ ہینڈسم اماؤنٹ نکلوا بھی چکے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود آپ کے اکاؤنٹ کے اندر کروڑوں روپیہ بیلنس کی صورت میں ہوگا۔ یہ ہے ایس ڈبلیو پی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے نا کہ اس کی کیلکولیشن کیسے کرنی ہے، اس کو ہم نے سیٹ کیسے کرنا ہے، ہم نے اس سے میکسیمم بینیفٹ لینا کیسے۔ یہ نہ ہو کہ ساری کی ساری جو ہمیں پیمنٹ ملی ہے منافع کی صورت میں وہ ساری کی ساری وڈرا کر کے ہمیں ایکسپنس کی نظر کر دیں، ایسا نہیں کرنا۔ سسٹم کے اندر رہیں اور کھیلیں اور انجوائے کریں۔ یہ تو تھا ریٹائرمنٹ کا پلان۔ ایک اور پلان ہے، آپ جاب کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، ابھی ینگ ایج میں، آپ ہر مہینے 5,000 روپیہ انویسٹ کرتے جائیں کسی اچھے فنڈ کے اندر۔ ازیوم کہ اس کے اوپر آپ کو 20% سالانہ انٹرسٹ مل رہا ہے، پروفٹ مل رہا ہے، ازمپشن بیسس پہ۔ تو آپ 20 سالوں کے بعد ہر مہینے 5,000 روپیہ ایس آئی پی کے تھرو 12 لاکھ روپے انویسٹ کر چکے ہوں گے، لیکن 20 سالوں کے بعد 1,46,00,000 منافع کے ساتھ، پروفٹ کے ساتھ 1,58,00,000 روپیہ ہوگا آپ کے پاس۔ آپ اس کو کسی اور فنڈ کے اندر انویسٹ کریں، وہاں سے آپ سسٹمیٹک وڈرال پلان کے ذریعے ہر مہینے پیسہ نکلواتے جائیں۔ سسٹم ہوگا پھر وہی کہ سارے کا سارا منافع نہیں نکلوانا، اس میں سے کچھ رقم بیلنس چھوڑ دینی ہے اپنی مجموعی رقم کے ساتھ، تاکہ اس کے اوپر بھی آپ کو اچھا منافع ملتا چلا جائے۔ یہ تو ہو گیا ایک پلان۔ تو ینگ ایج کے ساتھ دوسرا پلان، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، وقت ہے، آپ ہر مہینے 5,000 انویسٹ کر سکتے ہیں، تو آپ انویسٹ کریں اور اس کے ساتھ کہ آپ ہر سال اس کو 1,000 روپے کا اضافہ کریں گے، تو 20 سالوں کے بعد آپ کی ٹوٹل رقم انویسٹ ہوگی 34,80,000 روپیہ۔ لیکن اس کے ساتھ 20 سالوں کے بعد آپ کے پاس منافع کی صورت میں 2,55,00,000 روپے ہوں گے۔ منافع کے اندر اپنی ایکچوئل انویسٹمنٹ شامل کریں تو 2,90,00,000 روپے ہوں گے۔ پھر آپ ایس ڈبلیو پی کے ذریعے ہر مہینے پیسہ نکلواتے جائیں، آپ کے پاس ایک پیسو انکم کا سائیڈ انکم کا سورس جنریٹ ہو جائے گا۔ آپ ہر مہینے پیسہ نکلوائیں، یہ ٹائم ہے آپ کا چل کرنے کا، آپ جیسے چاہیں اس کو پیسے کو نکلواتے چلے جائیں۔ ینگ ایج کے ساتھ آپ کے پاس تیسرا آپشن کہ اگر آپ ہر مہینے 5,000 روپیہ سیو کر سکتے ہیں اپنی سیلری سے یا اپنے بزنس سے، 5,000 روپے ہر مہینے انویسٹ کریں اور اس کے ساتھ ہر سال 10% اس انویسٹمنٹ کے اندر اضافہ کریں، تو 20 سالوں کے بعد آپ کے پاس ٹوٹل رقم ہوگی انویسٹڈ
22,800 रुपये। لیکن اب 20 سالوں کے بعد اس کے اوپر جو آپ کو منافع ملے گا وہ ہوگا 1,47,00,000 روپے، جبکہ مجموعی طور پر آپ کا ٹوٹل والیوم ہوگا 1,69,00,000 روپے۔ آپ ہر مہینے وہاں سے پیسہ نکلوا سکتے ہیں SWP کے ذریعے، تاکہ آپ کا پیسہ مزید سالوں سال بڑھتا چلا جائے اور آپ ہر مہینے پیسہ بھی نکلواتے چلے جائیں۔ اور اب میں بات کرتا ہوں ان غلطیوں کی جو آپ کو اس سارے سینیریو کے اندر نہیں کرنی، ان سے بچنا ہے، محتاط رہنا ہے، تاکہ آپ کا پیسہ اس لیول سے گرو ہو جو ہمارا ٹارگٹ ہے۔ سب سے پہلی مسٹیک کہ جب ہم پیسہ نکلوائیں گے اس کے اوپر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایکسٹ لوڈ کتنا ہے پیسہ نکلوانے کا، اس کے اوپر ٹیکس کتنا چارج ہو رہا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہمارا جو پیسہ ہے وہ سارے کا سارا یا اس کا بیشتر حصہ ٹیکسز کی مد میں یا ایکسٹ لوڈ کی صورت میں یا بیک اینڈ لوڈ کی صورت میں سرکار کے کھاتے میں یا AMC کے کھاتے میں چلا جائے۔ ہمیں حاصل کیا ہوگا؟ اس چیز کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ آپ ایک سسٹم کے ذریعے پیسہ تو نکلوائیں، لیکن ان اخراجات کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ دوسری بڑی مسٹیک جس سے آپ کو ہمیشہ اوائڈ کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سسٹمیٹک وڈرال پلان کا حصہ تو ہوں، پیسے تو نکلواتے جائیں، لیکن آپ اپنی جینوئن انویسٹڈ رقم کو بھی وڈرا کر لیں۔ وڈرا تو کرنا ہم نے پروفٹ کو، آپ اپنی ایکچوئل جو انویسٹڈ رقم ہے اس کو بھی وڈرا کرنا شروع کر دیں، یعنی کہ اوور وڈرال نہیں جانا، ہمیشہ جو پروفٹ ہوگا اس کو ہی وڈرا کرنا ہے، تاکہ آپ کا پیسہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہے، تاکہ آپ لائف ٹائم اس سے بینیفٹ حاصل کر سکیں۔ تیسری بڑی مسٹیک جس سے ہمیں اوائڈ کرنا ہے کہ فنڈ کی سلیکشن کے اندر ہمیں بہت ہی کیئرفل ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی رانگ فنڈ کا انتخاب کر کے اپنا پیسہ وہاں پہ انویسٹ کر دیں اور بعد میں میچورٹی کے اوپر یا ایک سرٹن ٹائم کے بعد ہم دیکھیں کہ ہمارا پیسہ اس لیول پہ گرو نہیں کر پایا جیسے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ تو ہمیشہ ایسے فنڈ کو چوز کریں جو آپ کے رسک کو ہمیشہ بیٹ کرتا رہے، تاکہ آپ کا پیسہ بھی بڑھتا رہے اور اس کے اندر بہت زیادہ رسک بھی شامل نہ ہو۔ چوتھی بڑی غلطی کہ کسی ایسے فنڈ کا انتخاب نہ کر لیں کہ جس کے اندر بہت زیادہ ایکسپینسز ہوں، مینجمنٹ کی فیس، فرنٹ اینڈ لوڈ، بیک اینڈ لوڈ کہیں بھی بہت زیادہ ایکسپینسو نہ ہو جائیں۔ ہم نے تو پیسہ انویسٹ کرنا ہے اس صورت میں کہ ہم پیسہ گرو کر پائیں، پیسے کی ساخت کو بہار رکھیں انفلیشن کے ساتھ ساتھ، ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایسے فنڈ کا انتخاب کر لیں کہ جو بہت زیادہ اوور ایکسپینسز ہو۔ پانچویں بڑی مسٹیک جس سے ہمیں ہمیشہ اوائڈ کرنا ہے، اس کے اوپر میری ایک ڈیٹیل ویڈیو ہے ایمرجنسی فنڈ کے اوپر، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نے ایمرجنسی فنڈ تو رکھا نہیں ہے اور ہم انویسٹمنٹ کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ایک ایمرجنسی فنڈ کریٹ کریں 6 مہینے کا اور آئیڈیالوجی 1 سال کا۔ جب آپ کے پاس انف ایمرجنسی فنڈ ارینج ہو جائے گا تب ہی آپ کسی انویسٹمنٹ کا حصہ بنے، SIP کا حصہ بنے اور اس کے اوپر SW کا حصہ بنے۔ چھٹی بڑی غلطی کہ آپ SW کو بہت جلدی شروع کر دیں۔ مثال کے طور پر آپ کو انویسٹ کیے ہوئے ابھی 1 سال نہیں گزرا، آپ SIP کر رہے ہیں، 1 سال نہیں گزرا، آپ 1 سال کے اندر ہی اپنا پیسہ نکلوانا شروع کر دیں، ایسا نہیں کرنا۔ اس کے اوپر آپ کو بھاری بھرکم ایکسٹ لوڈ بھی ہوگا اور گورنمنٹ کے ٹیکسز بھی ہوں گے۔ تو اس ٹائم جب آپ اپنا ٹارگٹ پورا کر لیں، ٹارگٹ اچیو کر لیں انویسٹمنٹ کی صورت میں، تب ہی جا کے آپ کو SWP شروع کرنی چاہیے۔ اس سے اگلی بڑی غلطی کہ جیسے میں نے پہلے تذکرہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ساری کی ساری منافع کی رقم وڈرا کر لیں، تو ہوگا کیا، پیسہ تو ہم نے نکلوا لیا منافع کی صورت میں، تو جو ہماری جینوئن رقم ہوگی اس کے اوپر کچھ نہیں ملے گا۔ جو انفلیشن کا ریٹ ہوگا، انفلیشن ہوگی، وہ ہماری انویسٹمنٹ کو، ہمارے بچائے ہوئے پیسے کو ایسے کھا جائے گا جیسے شیر دیگر جانوروں کو کھا جاتا ہے۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر آپ کو ہمیشہ اتنا پیسہ نکلوانا چاہیے کہ بقیہ پیسہ ری انویسٹ ہو آپ کی جینوئن اماؤنٹ، تاکہ اس کے اوپر بھی آپ کو ہینڈسم منافع ملتا جائے آپ کی جینوئن رقم کے ساتھ۔ تو یہ ساری کی ساری انفارمیشن آپ کے سامنے کہ SWP کیا ہے، یہ کب کرنی چاہیے، یہ کیسے کرنی چاہیے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے اندر احتیاطیں کون کون سی ہیں، یہ سارا آپ کے ساتھ ڈسکس کیا۔ امید ہے آپ کو SWP چوز کرنے کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی ہیلپ فل ہوگی۔ اس امید کے ساتھ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ جو بھی انویسٹمنٹ اپرچونٹی کے حوالے سے یا آپ کے سرمائے کو، آپ کے کیپٹل کو گرو اور سکیور کرنے کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ ہو، اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔